बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि एक फवारा है और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात किसी और हवाले से करेंगे और वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी से एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था। मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था, दीगर सहाफ़ी जो है असद अली तूत और बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। पहले तो हम बात करेंगे कि ओवरऑल तासुर क्या था, पहले मतीउल्लाह जान साहब से मैं पूछूंगा और उसके बाद वन बाई वन सुहेल खान आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी मसाइल, दहशतगर्दी, गवर्नेंस, पुलिस और बैरूनी उसको कहें या अंदरूनी कहें कि इमरान खान की रिहाई, वफाकी हुकूमत के साथ चलना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कैसे चलना है, सारी चीज़ें खुल के उन्होंने बयान की हैं। एक चीज़ मैं सिर्फ बयान करके उसके बाद आपके तासुर की तरफ जाता हूँ। सुहेल खान आफरीदी 36 साल के हैं, नौजवान हैं, ISF से आए हैं, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की यानी कि एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अब जो है वो वज़ीर आला बन चुके हैं। खुल के बात करते हैं और सच्ची बातें करते हैं। मेरा तासुर तो ये है। बिल्कुल यही बात है। देखें, वो कोई एक लगे लिपटी नहीं रखते, तजर्बाकार ओहदेदार नहीं है, किसी हुकूमती ओहदे पे इस तरह नहीं रहे कि जहाँ पे उन्हें पहले से बड़े तजर्बे हों, और वज़ीर आला का ओहदा मिलना उनकी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की भी बात होती है, मगर चैलेंज भी है, इम्तिहान भी होता है। तो सुहेल आफरीदी की जो आज की मीडिया से खुसूसी नशिस्त थी, तकरीबन 20-25 के करीब जी 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 बिल्कुल, जिनको बुलाया गया था, और ये बड़ी ही एक मुनफरिद सी नशिस्त इसलिए भी थी कि एक ऐसे वक्त में ये हो रही है कि जब नवंबर का महीना अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है और 26 नवंबर भी करीब है, आज 22 हो गई हैं, और उससे पहले बहुत से लोगों की ये तवक्कुआत थी, हम जैसे सहाफ़ियों की भी। हम जानना चाह रहे थे कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला जो हैं वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो गुज़श्ता साल 26 नवंबर को हुआ, 14 कारकुन शहीद हुए, 100 के करीब ज़ख्मी हुए, तो उस वाक़े, उस साने के हवाले से मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जवाबदेह बनाया जा सके या उनका एहतसाब किया जा सके। तो आज उस हवाले से भी सवाल हुए, मगर उसके अलावा भी सुहेल आफरीदी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस टॉक थी, साकिब साहब, मुझे तो ये तासुर मिला है कि उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये बताने की कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और ये एक किस्म की आप उनकी तरफ से वार्निंग भी समझ लें। इसी से हम शुरू करते हैं मती साहब। और इस खराबी की वजह जी जो वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और उनको इस बात का खौफ है और ख़दशा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान नस्ल है वो दिन ब दिन रियासत के ख़िलाफ़ वो जज्बात उसमें पैदा हो रहे हैं, और इसकी वजह जो है कोई सियासी या सिविलियन हुकूमतों की पॉलिसी नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो रियासती इदारे हैं, जो फ़ौजी ऑपरेशन जिस तरीके से हो रहा है, और जो उनकी पॉलिसी है तालिबान के हवाले से या दहशतगर्दों के हवाले से, उसके ऊपर अवाम का एतमाद दिन ब दिन उठता जा रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कन्फ्यूजन है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अंदर, एक बात जो मुझे लगा है कि ये क्योंकि कबायली इलाका जात से इनको चुना गया है, ये जो बात करते हैं इन्होंने अपनी आंखों से पिछले 10, 15, 20 साल देखे, जो जैसे दहशतगर्दी वहाँ पे हुई, उनको हैंडल करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए। बल्कि एक लम्हे पर जो सुहेल खान आफरीदी हैं वो आज मुझे जज्बाती नज़र आए कि उनसे अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर एक सवाल हुआ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है, तो उन्होंने उस सवाल को तो क्रिटिसाइज़ किया ही, लेकिन उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, तो ऐसा सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। हम शुरू करते हैं सबसे पहले। सवाल को एक घटिया सवाल कहा और एक घटिया सोच और जहनियत का अक्कास कहा कि ऐसा सवाल होना ही नहीं चाहिए। हाँ। मगर साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि अब हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं कि इस तरह के घटिया सवाल भी लोग करना शुरू हो गए हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر بہت سارے ایسے واقعات کا بھی انہوں نے حوالہ دیا جس میں نوجوانوں کے اندر ریاست مخالف جذبات کا اظہار مفتی ہو صاحب رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنی گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں جو پالیسیز بنتی ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ اوپنلی یعنی کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو منتخب نمائندے ہیں یا قبائلی عمائدین ہیں ان کو ہم نے بٹھایا اور ان سے ہم نے امن جرگہ کے نام پر ہم نے ان سے تجاویز لی. ان تجاویز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف وہ ہم سے بات کر کے آگے کریں. لیکن ان کی جو باتوں سے یہ تاثر ملا پوری اس گفتگو سے کہ ان سے بات نہیں کی جا رہی، ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں ہو رہی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک تو جو سویلین حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ واضح کیا کہ جو ان کی پولیس ہے، ان کی پولیس کے لیے بھی خیبر پختونخوا کے اندر ایسے بہت سے علاقے ہیں جو نو گو ایریا ہے. یہ ویسے بہت خوفناک یہ بڑی انکشاف ہے، خطرناک بات ہے کہ یہ نو گو ایریا ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پولیس کے لیے. اور وہ نو گو ایریاز کون سے ہیں؟ وہ نو گو ایریاز وہ نہیں ہے کہ جو جہاں پہ شاید دہشت گردوں کا کنٹرول ہے. وہ کہتے ہیں وہ نو گو ایریاز وہ ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پولیس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، پولیس کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے، پولیس کو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھانے دیتے. اور اس کی ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ جب یہ وانا کیڈٹ کالج میں جب یہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا تو اس کے بعد چیف منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آئی جی پولیس کو کہا کہ آپ فوری طور پہ اس کیڈٹ کالج کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے دستے وہاں پہنچائیں. اور کچھ عرصے بعد پولیس کے آئی جی نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے قریب بھی نہیں آنا، اور تمہاری صوبائی حکومت کے لیے یہ ایک نو گو ایریا ہے. مطلب یہ پیغام آپ ایک صوبائی حکومت کو دے رہے ہیں، اس پولیس کو دے رہے ہیں، آئی جی پولیس کو دے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر میں نے جو ایک آخر میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ کی پولیس کو دہشت گردوں کے خلاف بطور پولیس کارروائی کرنے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں نہیں کارروائی کرنے دی جاتی. اس کے باوجود بھی وہ کچھ علاقوں میں، آبادی کے علاقوں میں کارروائی کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کو اجازت ہوتی ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. مگر سب علاقوں میں پولیس کو بھی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کارروائی کریں دہشت گردوں کے خلاف، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 21 شہادتیں ہوئیں اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی کہ عام شہری وہاں پہ اس کا نشانہ بنے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اپنی باتوں میں یہ کہا کہ ہمیں یا وہاں کی عوام کو، انہوں نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کون دہشت گرد ہے اور کون کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب 21 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں یا کچھ شہادتیں ہوئیں، جب ان کو ان کے 1-1 کروڑ یا 50-50 لاکھ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا بعد میں ان کے لواحقین کو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے، تو اسی لیے دہشت گردوں کو تو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے جو گلے شکوے پالیسیز میں جو مقامی نمائندگان ہیں یا نمائندہ حکومت ہے ان کو شامل نہ کرنا، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور چیف منسٹر نے یہ کہا کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، یہ ایک انہوں نے مثال دی کہ ایک چھوٹی بچی وہ ڈرون سٹرائک میں ماری گئی. اچھا، اس کے خلاف جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان پہ بھی جو ہے حملہ ہوا اور 5 مزید افراد جو ہے وہ مارے گئے. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا حملہ تھا، حالانکہ وہ جو احتجاج کرنے والوں کی جگہ تھی وہاں پہ دور دور تک کسی دہشت گردوں کے موجودگی کا کوئی اس وقت نشان نہیں تھا. اور پھر جب کوئی جواب طلبی نہیں ہوئی ایسے کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر، جب سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں ہو، تو پھر حوصلے بڑھ جاتے ہیں. اور حوصلے بڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایک اور حملے میں 21 افراد جو ہیں وہ بامبنگ میں، یہ چیف منسٹر بتا رہے ہیں کہ 21 افراد مارے گئے. اور یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے پالیسیاں اور اس طرح کے واقعات سے صوبے کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. اور
اس کے بعد انہوں نے چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ میں نے متعلقہ اداروں کو واضح طور پہ کہا کہ آپ یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ اس طرح کی کارروائیوں کی آڑ میں پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے جو اپنے ذہن میں پالیسی بنائی ہوتی ہے وہ مسلط کرتی ہیں صوبائی حکومت اور صوبائی انتظامیہ کے اوپر اپنی وہ پالیسی، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ریاستی اداروں کی انٹینشن کے حوالے سے کہ کیا یہ واقعی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ جو ان سے کوئی ایسا رابطہ ہوا ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب تھے یا باقی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کسی نہ کسی طرح بیرسٹر گور یا رابطے میں رہتے ہیں یا رہے ہیں، جس کے حوالے سے تاثر موجود ہے، بیرسٹر سیف کا نام آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ انہیں یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے درمیان رہنا چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک اور بات بھی کی کہ جو عمران خان کی رہائی سے متعلق جو بڑا سوال تھا کہ نومبر ہے، اب نومبر میں آپ کیا کریں گے، تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ تھوڑا ہوگا اور آگے چل کر بہت کچھ ہوگا، اس طرح کا جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو یہ کی کہ ڈی چوک میں آنے کے حوالے سے جی تو چیف منسٹر سہیل آفریدی نے بڑے سوچ سمجھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے ایک باشگاف الفاظ میں بات کی، جو ان کے الفاظ ہیں میں دہرا دیتا ہوں۔ ڈی چوک آنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے اور ہم یہ حق استعمال کر کے رہیں گے، اور یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے۔ اور ڈی چوک میں آنے، لاسٹ ٹائم 26 نومبر کو جب ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکن آئے تھے، یہاں پہ گولیاں چلی، 14 کارکن شہید ہوئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے، اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ ہوئی، جو ہسپتالوں میں زخمی آئے، اور یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد میں اور آپ بھی اٹھائے گئے، اور بعد میں پھر میرے پہ ایک مقدمہ بھی بنا جو چل رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم یہ حق استعمال کر کے رہیں گے۔ اور پھر جو اڈیالہ جیل کے سامنے کا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سوال کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک سوال تھا کہ کیا آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی انا کے لیے جو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ شاید پاکستان مخالف ہیں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کچھ لوگ بلوچستان جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا ہم سے پہلے والی جو جنریشن تھی، جو نوجوان نسل تھی ہم سے پہلے والی، وہ شاید بات نہیں کرتی تھی، مگر وہ پہلے والی جنریشن محب وطن تھی اور ہم بھی محب وطن ہیں، مگر آج بھی ہم قومی ترانہ کا احترام کرتے ہیں، قومی پرچم کی عزت کرتے ہیں۔ مگر سہیل آفریدی نے خبردار کیا کہ یہ جو آنے والی نسل ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے، اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا اس نئی نوجوان نسل کو ترانے کا اور پرچم کا احترام بتانے میں بڑی مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ یہ نئی نسل ڈفرینٹ ہے۔ تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وارننگ ہے، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں خدشے کا اظہار کیا ہے، تو ایک بڑے خدشے کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے حال ہی میں پشاور یونیورسٹی میں ہونے والے ایک واقعے کا ذکر کیا جہاں پہ طلباء نے ایسے نعرے لگائے ہیں جو شاید ہم یہاں پہ دہرا بھی پہلے جو ہے وہ نعرے اس طرح کے نہیں لگتے تھے۔ تو اس میں جو سہیل خان آفریدی ہیں انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بار بار پنجاب میں اڈیالہ جیل کے باہر جا رہا ہوں اور وہاں جا کر 7 دفعہ میں گیا ہوں، میری ملاقات نہیں کروائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ ان کو خط بھی لکھا ہے اور یہ ریکارڈ کے لیے میں کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اسی طرح عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور اسی طرح ہمیں دیوار کی ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر فیصلہ جو ہے وہ عوام کریں گے، ہم تو ہر جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر یہی بات ہو کہ آج اگر ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا تضحیک امیز رویہ پنجاب پولیس رکھے گی تو کل اگر کوئی
جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کی اگر خیبر پختونخوا میں آئے، پنجاب خیبر پختونخوا کے علاقے میں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے، نہ کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ مہمانوں کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جو یہ کیپٹن صفدر صاحب ہیں، یہ ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ ہیں، اسی طرح اختیار ولی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا میں جلسے کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہ تو ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، نہ FIR کروائی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے۔ تو ایسا ہی تاثر جو ہے وہ ہمیں پنجاب سے یا باقی صوبوں سے ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک گلا وہ شاید کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دے رہے ہیں۔ اچھا، چیف منسٹر سہیل آفریدی نے ایک اور خدشے کا بھی اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اطلاعات ملی ہیں کہ اب ان کے خلاف کوئی من گھڑت منشیات کا کیس بھی دائر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ الزام اور یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے صوبے میں منشیات فروشی عروج پہ ہے، اور شاید میرا بھی تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اس بیانیے کے ذریعے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تیرا ویلی کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ جو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ کوئی نیا مقدمہ بھی ان کے خلاف شاید بنایا جائے گا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایسا مقدمہ بنانے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ حکام نے انکار کیا، اور ان کی جگہ اب دوسرے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ یہ مقدمہ بنائیں گے۔ تیرا ویلی کے حوالے سے ان کا بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے، وہ 100 سال کی پرانی ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ تیرا ویلی ہے جہاں پہ آپریشن کے لیے تیرا ویلی کے جو مقامی آبادی تھی، انہوں نے فوج کے شانہ بشانہ، بلکہ فوج نے جو آپریشن کیا تھا ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اور تیرا ویلی کے لوگ آگے بڑھ کے انہوں نے وہ 5 دنوں کے اندر وہ آپریشن کامیاب کروایا تھا ان کے ساتھ مل کے فوج کے شانہ بشانہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو یہ اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے، اور یہ جو سگریٹ کی مثال کے طور پہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا یہ تیرا ویلی سے سگریٹ کی اسمگلنگ ہوتی ہے؟ اور پھر جو ایران کا آئل ہے، جو ایران سے تیل اسمگل ہوتا ہے، کیا یہ تیرا ویلی سے ایران کا تیل جو ہے وہ اسمگل ہوتا ہے؟ اور یہ جو غیر ملکی اسلحہ جو پاکستان میں آتا ہے، یہ کون سے کہاں سے اسلحہ پاکستان میں آتا ہے، کس راستے سے آتا ہے؟ یہ سارے سوال انہوں نے کیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا چیف منسٹر نے کہ میں نے تو یہاں تک تجویز دی تھی کہ یہ جتنے بھی افسران اور جتنے بھی حکام یہ بارڈر کے اوپر تعینات ہوتے ہیں، ان تمام کے اثاثوں کو ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے، اور پھر معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ صوبائی اسمبلی نے کچھ قانون سازی بھی کی ہے، جس میں جو ڈرون حملوں میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، اس کو ایک جرم بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک قانون سازی کے ذریعے جو ہے کہ یہ جو ڈرون حملوں میں مارے جائیں گے ان کے اوپر FIR کاٹی جائے گی باقاعدہ۔ اب پتہ نہیں اس کے اوپر کس طرح کی قانون سازی ہوگی، یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا۔ اس میں ایک چیز اور انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کو جو ریڈیو پاکستان حملہ تھا خیبر پختونخوا میں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنانے جا رہے ہیں، شاید جو کابینہ ہے ان کی صوبائی اس نے منظوری دے دی ہے، اور اس میں جن کو ریٹائرڈ جو لوگ ہیں جو لگائے جانے ہیں، جنہوں نے اس کی جو وہ کمیشن میں انکوائر کرنا ہے اس کو، ان کو لگا کر اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اہم ہے، ہم جو ہے وہ تحقیقات اس حوالے سے کرنے جا رہے ہیں۔ حوالے سے کمیشن کا قیام کی جو خبر ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 ہفتے کے اندر یہ کمیشن جو ہے حتمی طور پہ اس کی بھی تشکیل کر دی جائے گی۔ مگر پھر ایک سوال جو شاید آپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ کسی نے رابطہ کیا ہے، جی تو کوئی انڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے، کہا تھا کہ ہم تو بااختیار آدمی سے بات کریں گے۔ اب معلوم نہیں بااختیار سے کیا مراد ہے۔ پھر ایک سوال ہوا بھی کہ کیا مراد ہے، کہ کیا کور کمانڈر یا کوئی اور؟ تو انہوں نے کہا جو بھی بااختیار ہے۔ اور پھر یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی یہ شرائط نہ مانی گئی، آپ کی ملاقات نہ کرائی گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 ہی آپشن ہیں، 2 ہی راستے ہیں، ایک تو ڈگی والا راستہ ہے اور ایک احتجاج والا۔ تو انہوں نے کہا ہم ڈگی والا راستہ نہیں اپنائیں گے، ہم احتجاج کا راستہ اپنائیں گے۔ پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ کور کمانڈر کی جو ملاقات تھی آپ نے پبلک کیوں نہیں کی؟ ان کا اپنا آرگومنٹ ہے، اگرچہ مجھے اس میں وزن زیادہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی اتنی اہم ملاقات نہیں تھی کہ ہم وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے اس کی کوئی جو ہے وہ پریس ریلیز یا کوئی خبر جو ہے وہ میڈیا کو دیتے۔ اور اس میں اسپیسیفکلی یہ سوال بھی ہوا کہ کیا اس میں سیاسی حالات پہ، خاص طور پر عمران خان کی رہائی یا اس کے معاملات پہ بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی
بات نہیں ہوئی. جو پورا کرکس مجھے آج کی اس میں لگا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کی جو بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی ملاقات عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں یا جس طرح کی بھی ہے وہ رہتی رہی ہیں. جو سہیل خان افریدی ہیں پچھلے 2-2.5 ماہ ہو گئے ان کو آئے ہوئے, مجھے تاثر یہ ملا ہے کہ ان کی کسی بھی سطح کی با اختیار شخصیت سے اس وقت تک کوئی ملاقات, کوئی میسیجنگ نہیں ہوئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا فردر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے. میرے خیال میں اگر اس پوری پریس کانفرنس کا ایک نچوڑ نکالا جائے اور خلاصہ نکالا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سہیل خان افریدی جو ہیں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو وہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ وہ سر عام یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پولیس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے, اور جو پالیسیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ صوبائی حکومت پہ مسلط کی جا رہی ہیں, ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی. مقامی آبادی کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد کی فضا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور حالات جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں جا رہے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ اب 26 نومبر جو قریب آ رہا ہے تو سہیل افریدی بھی اپنے جلدوں کے ساتھ لے کر اور یہ پریس کانفرنس میں ایک راہ ہموار کر رہے ہیں, ایک فضا ہموار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو کم از کم ان کا بیانیہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ان خراب حالات کا ذمہ دار کون ہوگا. وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ساری جتنی بھی خط و کتابت ہے یا فزیکلی جو اقدامات آئین اور قانون کے اندر رہ کر اٹھانے ہوتے ہیں وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ وہ میں سارے اٹھا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ سموتھلی چلیں. آخری بات جو ہمیں اس سے یہ بھی لگا کہ وہ کوئی پلان رکھتے ہیں, کوئی رہائی کی تحریک کے حوالے سے کہیں, پروٹیسٹ کے حوالے سے کہیں یا جو بھی ہے, ابھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بہت کچھ ہوگا, کچھ نومبر میں ہوگا, کچھ بعد میں ہوگا, مگر انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ وہ ابھی بتا نہیں سکتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو آخری کارڈ ہے اس سارے ایک غیر یقینی کی صورتحال کا جو خیبر پختونخوا کے اندر پک رہی ہے وہ یہی ہے کہ 25 نومبر کو یا 26 کو نہیں تو 27 نومبر کو شاید سہیل افریدی کی ملاقات کرا دی جائے, جس کے بعد میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ایک آپشن ہوگا, کیونکہ اس کے بعد شاید سہیل افریدی کو بھی بطور ایک حکومت ایک فیس سیونگ مل جائے گی, اور اس کے ساتھ جو ایک غصہ ہے لوگوں کے اندر وہ جو ایک سٹیم بن رہی ہے اس کو بھی راستہ مل جائے گا صورتحال کو نارملائز کرنے کا. آخری بات کہ جو خیبر پختونخوا سے لوگ اٹھائے گئے پچھلے دنوں جب امن جرگہ تھا کچھ پی ٹی ایم کے, تو ہم نام تو نہیں لے رہے لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ کہنا کہ سہیل خان افریدی بطور وزیر اعلیٰ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں طریقے سے ٹھیک ہو جائیں. بالکل جی, بطور وزیر اعلیٰ وہ لوگوں سے رابطے میں ہیں, اور میرے خیال میں ان سے زیادہ لوگوں کے جذبات سے کوئی بھی باخبر نہیں ہو سکتا, اور جو ان کی لوگوں کی عوام کی خیبر پختونخوا کے عوام کی نبض پہ سہیل افریدی کا ہاتھ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور جو وفاقی حکومت ہے یا وزیر اعظم ہے ان کو بھی تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی جو سوچ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بات کرنی چاہیے. بہرحال ناظرین, ہم آپ کو جو ہے مزید اپڈیٹ میں یہ کہوں گا کہ واشنگٹن امریکہ میں جی جو نیو یارک کے سہیل افریدی ہیں وہ امریکہ کے شہباز شریف تو نہیں کہیں گے, وہ تو بڑے ڈاڈے صدر ٹرمپ کے ساتھ جا کے ان کی بھی ملاقات ہو گئی ہے, اور انہوں نے ملاقات کر بھی لی ہے, پریس کانفرنس بھی اوپن کی ہے, اوپن پریس کانفرنس, کریٹیکل کوسچنز بھی لیے ہیں. بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں شہباز شریف کو بھی سہیل افریدی کی پہلے ملاقات کرانی چاہیے اور اس کے بعد ان کو دعوت دینی چاہیے وزیر اعظم ہاؤس میں. وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت دیں, ملاقات کریں اور اوپن فار آل کریں تاکہ میڈیا آئے اور میڈیا سوال بھی کرے شہباز شریف صاحب سے بھی اور سہیل خان افریدی صاحب سے بھی. خیبر پختونخوا کے عوام کو معلوم ہو کہ شاید نظام میں ابھی بھی تھوڑی بہت طاقت باقی ہے.
تو ناظرین آپ کو مزید ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.